बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सैयदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बनाए ला इलाहस्त हुसैन कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। दीन हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा, दीन हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा। नबी और आले नबी पर अकीदत व महब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियां निछावर फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सैयदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महफिल नूर में शिरकत फरमाने वाले मेरे तमाम अहबाब जो सूफी चैनल के जरिए इस मुकद्दस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज मैं उनके रूबरू एक नए उन्वान के तहत हाजिर हुआ हूं कि खिलाफत राशिदा की मुद्दत क्या थी। आइए उसे बयां करने से पहले मैं आपके रूबरू ये बात रखता चलूं कि तारीख़ इस्लाम में बेशुमार शहादतें हुई और हर शहादत अपनी जगह एक नुमाया अहमियत, इनफरादी कद्र व मंजिलत और मुकाम की हामिल है। बहुत सी जंगें हुई, बेशुमार जंगें हुई, हर जंग की अपनी अपनी एक नवैयत है, एक एक उसकी एक अहमियत है। चाहे वो बद्र का मुकाम हो, चाहे वो जंगे ओहद हो, चाहे वो जंगे खंदक हो, गर्ज की कोई भी जंग हो, हर जंग में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसारों ने, सहाबाई किराम ने, अहले बैत अतहार ने, आशिकीन पंजतन ने, गुलामा ने पंजतन पाक ने एक अजीम कारनामा, एक अजीम किरदार अदा किया। लेकिन जो जंग सरकार सैयद शुहदा जद्दे करीम आकाई नेमत सिब्ते पैगंबर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुई, जिसे हम करबला की जंग कहते हैं, ये इतनी अजीम, इतनी अहम जंग है कि इस तरह की जंग आलम इस्लाम में कभी हुई ही नहीं और ना किसी ने इस तरह की कोई जंग देखी। सैयदुश्शुहदा सरकार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की दूर दूर तक कोई मिसाल नहीं मिलती, न इसकी कोई मिसाल है और न सुबह क़यामत तक कोई इसकी मिसाल दे पाएगा। सोचिए आप कि करबला के मैदान में शहीद कौन हो रहा है, करबला के मैदान में हक और बातिल के दरमियान जंग कौन लड़ रहा है। वो लड़ रहा है जो राकिबे दोशे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मैदान करबला में वो है जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कांधे पर बैठकर खेला करता था। मैदान करबला में वो है
جس کی زبان انور کو محبوب خدا چوسا کرتے تھے اور محبوب خدا کی زبان انور کو وہ چوسا کرتا تھا۔ میدان کربلا میں کون ہے؟ وہ ہے جو نبی کی آغوش میں پلا تھا۔ میدان کربلا میں کون ہے جو نبی کی گود میں کھیلا کرتا تھا؟ میدان کربلا میں کون ہے جسے آقا فرمائیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کربلا کے میدان میں ہے کون جسے محبوب خدا نہ دیکھیں تو پریشان ہو جائیں؟ کربلا کے میدان میں ہے کون جسے دیکھ کر کے محبوب خدا آگے بڑھ کر کے اپنی گود میں اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا کے پیار کرتے ہوں؟ جو بے شمار خوبیوں کا مالک ہو، ایسا مقدس نواسا، ایسا مقدس فرزند میدان کربلا میں دین حق، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے 72 نفوس قدسی کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ ہے تاریخ اسلام میں کوئی امام حسین کی مثال لا کر کے رکھ سکے؟ جو لوگ جن کے دل و دماغ خباثت سے بھرے ہوئے ہیں، جو شیطانی ذہن کے مالک ہیں، جن کے دل و دماغ میں شیطان گردش کر رہا ہے، انہیں تو ہر جنگ کربلا کی جنگ سے بہتر نظر آ رہی ہے۔ لیکن یقین جانو، اہل حق سے پوچھو، عشاق کی جماعت سے پوچھو، عاشقان مصطفیٰ سے پوچھو، پنجتن پاک کے دیوانوں سے پوچھو، ان کے عاشقوں سے پوچھو، صحابہ کی جماعت سے پوچھو، تو وہ یہی کہتے نظر آئیں گے کہ حسین جیسی جنگ نہ کسی نے لڑی ہے، حسین جیسا مارکا نہ کسی کے ساتھ پیش آیا ہے، حسین نے جس طرح سے قربانی دی ہے اس طرح کی نہ کسی نے قربانی پیش کی ہے، اور نہ حسین جیسی قربانی کی کوئی مثال دور دور تک دکھلا سکتا ہے اور صبح قیامت تک لا سکتا ہے۔ حسین اپنے آپ میں بے مثل بے مثال ہیں، ان کی قربانی بے مثال، ان کا جینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بے مثال۔ ایسے عظیم قائد، ایسے عظیم رہبر، ایسے عظیم محسن، ایسے عظیم سرپرست کا نام نواس رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس پر بھی آگے آپ سے گفتگو کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دیا۔ سرکار نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں اپنے بعد ہونے والے تمام معاملات کو صحابہ کرام کے درمیان، امت مسلمہ کے درمیان پیش فرما دیا تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت، میرے عشاق میں، میرے چاہنے والوں میں، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، 30 سال تک خلافت رہے گی۔ پھر اس کے بعد سلطنت کا دور شروع ہو جائے گا، بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک قائم رہے گی، خلافت کا دور 30 سال کا رہے گا، اور اس 30 سال کے بعد پھر سلطنت کا دور قائم ہو جائے گا، بادشاہت کا دور قائم ہو جائے گا۔
حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی. اس کے بعد سلطنت کا آغاز ہو جائے گا. خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا اور امت مسلمہ میں ایک ایسا دور آئے گا جو خلافت کے بعد سلطنت کا دور کہلائے گا. آئیے ہم دیکھیں وہ خلافت کا دور کون سا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے وہ زمانہ وہ دور کون سا ہے، اس کی طرف آپ بھرپور توجہ دیجیے اور اپنے بچوں کو بھی توجہ دلائیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق حضور امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفۃ المسلمین ہوئے، سب سے پہلے خلیفہ ہوئے. آپ کا دور خلافت 2 برس 3 ماہ 10 دن تک آپ تخت خلافت پر جلوہ افروز رہے. پھر اس کے بعد حضرت سرکار امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کے بعد دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے امیر المومنین سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم نے 10 برس 6 ماہ 4 دن تک اس منصب پر جلوہ افروز رہے. پھر سرکار سیدنا عمر فاروق کے بعد تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور آپ 11 برس 11 ماہ 28 دن تک اس منصب پر فائز رہے اور اسے زینت بخشا. آپ کے بعد یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی کے بعد خلافت کے منصب پر خلیفہ چہارم کی حیثیت سے جد کریم آقائی نعمت امیر المومنین سیدنا علی مرتضی علیہ السلام 4 برس 9 ماہ تک اس عہدے جلیلہ پر فائز رہے. اس عظیم منصب پر آپ فائز رہے اور جو کچھ بھی اس وقت مولائے کائنات سے ہوتے بنا آپ کرتے رہے. دین کی اشاعت تبلیغ دین بڑی ہی جافشانی کے ساتھ، بڑی ہی جرت اور بڑی ہمت کے ساتھ، نہایت جوش و جذبے کے ساتھ یہ سارے امور آپ انجام دیتے رہے. آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے سبط پیمبر نواس رسول امیر المومنین سید الشہداء سرکار سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اس عہدے کو سنبھالا، اس عظیم ذمہ داری کو سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب عظیم پر آپ فائز رہے اور اسے زینت بخشا، اسے روشنی بخشی. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے 6 ماہ اگر سب حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر ان کی خلافت کا جو پیریڈ ہے، سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کا جو پیریڈ ہے، حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی خلافت کا جو وقت ہے،
حضرت مولائے کائنات کی خلافت کا جو پیریڈ ہے اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی خلافت کا جو پیریڈ ہے، یہ سب اگر جوڑ لیا جائے تو 30 برس پر یہ مشتمل ہوتا ہے۔ 30 سال کا یہ پورا مکمل پیریڈ مکمل ہوتا ہے، جسے خلافت راشدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، خلافت راشدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہی سب سے بہتر دور تھا، خیر القرون تھا۔ حضرت سرکار سیدنا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت سرکار سیدنا امام حسن علیہ السلام تک یہ 30 سالہ جو وقت گزرا ہے، اسی کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ مولا اپنے حبیب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں عقل سلیم عطا فرما، بہتر سمجھ عطا فرما، اور خلافت راشدہ کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ان حق پرست لوگوں کے بتائے ہوئے وصول و ضابطے پر ہم سبوں کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ بار الہ خلفائے راشدین کے صدقے و طفیل، ان مقدس عظیم جید خلفاء کے صدقے و طفیل جنہوں نے 30 سالہ خلافت کا دور بڑی ہی پیار و محبت کے ساتھ گزارا تھا، مولا ان پاک نفوس قدسی کے توسل سے ہمیں کرونا وائرس سے محفوظ فرما، وبا سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، اور خلافت راشدہ کی سچی محبت، الفت، پیار ہم سبوں کے قلب میں پیدا فرما۔ وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ صوفی چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبائیں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ صوفی چینل